بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جون کی 25 تاریخ ہے، ذوالحجہ کی غالباً 5 یا 6 ہے، اور ہم لوگ ایک بہت ہی متبرک مہینے میں بھی ہیں، اور پہلے ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے، اور یقیناً آپ سب کو اس کا احساس ہوگا. تو ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. دی امپورٹنس آف گریٹنس آف فرسٹ 10 days of ذوالحجہ. The Prophet ﷺ said, there are no days greater and more beloved to Allah than these 10 days of Dhul Hijjah. So increase in them your declaration of the oneness of Allah, tahleel, your exaltation of Allah, your exaltation of Him, takbir, and your praise of Him, tahmeed. So these words are basically which we always recite, and inshallah I hope that you guys are all doing that. It doesn't have to be recited only after starting on the 9th till 13th, but you should, whenever you are walking, where you're driving, you're doing any other work, please recite these kalimas, because they are very, very heavy in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It's basically Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. So it's just a humble reminder for myself and for everyone, inshallah. So we will continue with our class, and I hope that you all had attended or at least watched the YouTube recording of my previous session. I talked about, just to give you a perspective, I talked about 3 millenniums. The first millennium, we had certain events, then we had second millennium and the third millennium. Then I also showed you in graphical format that this is basically the first millennium, which is first 1,000 years, and then the rest of them were the second part is second 1,000 era, and then we are in the third 1,000 era, meaning we are in the third millennium. So last week we discussed about Mongol ancestors and colonization. These are 2 different topics, but in history, if you think about it, they are kind of connected, because you need to understand the calamities that were faced by Muslims in the Middle East and or in Central Asia and other places. And then in addition to that, then the colonization started. And I have explained it in very detail how these colonizations started and what was their aim and objective and how they were successful in doing so. So I'm going to show you, and then of course, today we'll talk about the beginning of the 20th century and a little bit of World War I. I have already discussed in detail during Ottoman Empire, the World War I that happened between 1914 and 1918. It's not too far back. It is within like little over a century back that we had this world war that changed the entire map of this world. So this is the colonization map that I had shared with you. I'm just going to briefly go over it. As you can see that in 1492, now remember in 1492 is the time when Muslims were kicked out of Spain.
So all the Muslims were kicked out, all the Jews, and they had to migrate. Many of them died. Many of them accepted Christianity because this is what they were saying. This is what they're wanting. So the French, Tariq bin Ziyad and Musa bin Nusayr, they conquered the entire Andalusia, which included Portugal at that time. Now you have two countries, Portugal and then Spain. But at that time, Muslims had reached to France, almost French borders. But then the decline started, and then eventually in 1492, everyone was kicked out. They had three options: either they accept Christianity or they leave immediately, whether they have some means or not. So this is how many of them just took their lives, and they were drowned in the Mediterranean Sea. Some of them migrated, and people migrated to Morocco, to Libya, to Egypt, to Syria, to Iraq, and all these places, wherever they could go or they could find means to live there. So they had moved. So this is just a beginning of the colonization. So as soon as in 1492, the Portugal came into being and the Spain, then they started colonizing the world. And Portuguese were the first ones who, if you can see, in 1550, they had already taken some part of South America and some part of Eastern Africa. So the colonization had started, but then it continued. Now you see the Spain had already part of the South America was taken over by Spain, and the Middle America, you can say, is also Spanish colonizations, and that's why you see a lot of these Mexican and all these people, they speak Spanish. And then this continued. The Russia, territory-wise, they kept increasing their lands, but there were no other countries, so you can say they were just expanding their territories, but they were not actually colonizing or putting imperialism in other lands. But as you can tell from the colors, United Kingdom, France, Portugal, Spain, Netherlands, ये सारी जगहों पे, सॉरी मैंने इंग्लिश में शुरू कर दिया था, लेकिन ये कि ये बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं, ये समझिए कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुका है, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें दुनिया में फैलती चली गई। और ख़ास तौर से अगर आप ये देखिए 1754 में ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज और ये जितने लोग थे, इन लोगों ने तकरीबन इंडिया के साहिली पट्टियों को कब्जा कर लिया था। ये सब हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आपको जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद फिर ये 1822 में अब ब्रिटिश राज जो है वो के लिए एंटर हो चुके हैं इन्होंने तकरीबन, बाकी दूसरी फोर्सेस जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पोर्चुगीज स्टिल यहाँ पर हैं, लेकिन बाकी दूसरी फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता या तो ब्रिटिश के साथ जम हो गई या फिर दूसरी जगहों पे चली गई। इसी तरह से ब्रिटिश ने सबसे ज्यादा जो कॉलोनाइजेशन की वो ब्रिटेन ने की। और फिर 1885 में हमने देखा कि अब ब्रिटिश राज लग चुका है, और यहाँ पे ये जितना आपको ये रेड कलर नजर आ रहा है, ये सारे कौन हैं? ये ब्रिटिश हैं। तकरीबन पूरे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था, पूरे सब कॉन्टिनेंट को इंक्लूडिंग जो है ये आपके बर्मा और दूसरे इलाके जो थे इंडिया के करीब करीब। इसके अलावा इजिप्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इनका कब्जा था, और ये फिर चलता रहा। 1914 में कुछ ये सूरत हाल थी, तकरीबन जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनके ऊपर बड़ी फोर्सेस का कब्जा था। फिर 1938 में जो है वो ये सूरत हाल थी। 1938 में जब तक कि अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो ये सूरत हाल चल रही थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1947 में फिर यहाँ पार्टीशन हो गया था, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए थे। और फिर हमने देखा कि 1971 में फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी अलहदगी हो गई थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ये जगहें छोड़ के अब वापस जा रहे हैं। तो 1959 में अभी तक कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादातर तो इन लोगों के असर और रसूख हैं, लेकिन बाकी मुल्कों से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा 1974 में जो है वो आपके सिर्फ अफ्रीका के कुछ ममालिक रह गए थे जहाँ पोर्चुगीज प्रेजेंस थी, बाकी जगहों से तकरीबन उठ गए थे। यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको थोड़ा सा नजर आता है, और बाकी ये तो वही थे फोर्सेस जो अब अपनी ताकतें बन के आ रही थी। ये समझें स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, ये सारे ममालिक जो हैं। और फिर ये तुर्की भी जो है वो ऑटोमन एम्पायर तो खत्म हो चुकी थी कि सिर्फ तुर्की की स्टैब्लिशमेंट हो गई थी 1924 के बाद। ये तो फिर तुर्की की अपनी एक लैंड थी, लेकिन उधर कोई डायरेक्ट असर और रसूख उनका नहीं रहा था। फिर 2007 में
اچھا، آپ کو ایک چیز فیکٹ بتا دوں کہ 1965 تک یہ جو انڈیا کا ایک ساحلی علاقہ تھا گوا، یہ 1965 تک یہاں پہ کسی نے بھی وہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ انڈین فورسز کو بعد میں پورچوگیز کو بھگانا پڑا تھا، ورنہ وہ 1965 تک گوا کے سمجھیں سی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ، اور اپنا بہرحال اکانومی کے لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے ان کی وہاں پہ چلتی تھی۔ اچھا، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوری ادھر آئیے، ہاں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے کہ 20th سینچری کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی، یعنی کہ اب ہم نے بہت سی ڈیٹیلز پڑھ لیں۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری کولونائزیشنز ہوئیں، پھر اب جو یعنی کہ 20th سینچری کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اب ان کے کچھ ہم، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم جو ہیں وہ اگر آپ لوگوں کو دنیا کے باقی علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یا کیا چیزیں چل رہی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو مکمل ایکسپلین کرنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ مسلمان بہت سے چھوٹی چھوٹی اس میں بڑھ چکے تھے، اور مختلف کولونائزیشنز کی وجہ سے ان کے سمجھیے کہ جو کلچر تھا اس کے اوپر بہت اثرات ہو گئے تھے نان مسلم فورسز کے۔ تو لیکن ان کو دیکھتے ہوئے ایک نظر ہم ڈالیں گے 20th سینچری کے شروع سے۔ تو 1901 میں ہم نے دیکھا کہ عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کو کیپچر کیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی میں نے بہت تفصیل سے جو سعودی آٹومن وار کے نام سے میں نے پوری ایک یا دو کلاسیں کی تھیں، جس کے اندر بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے شیخ ابن عبد الوہاب جو تھے وہ یہ آٹومن امپائر کے بدعات کے خلاف انہوں نے تحریک اٹھائی تھی، تو اس میں پھر عبدالعزیز ابن سعود نے ان کی مدد کی تھی۔ تو ملیٹریلی سعود تھا، اور جو ہے ریلیجس ایسپیکٹس کو شیخ ابن عبد الوہاب دیکھتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے مل کے ان کے خلاف، آٹومن کے خلاف حملے کیے، اور ان لوگوں کو، اور کئی دفعہ تقریباً 300 سال تک یہ جنگ چلی، لیکن بہرحال 1901 میں انہوں نے پہلی دفعہ ریاض کو کیپچر کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فرینچ فورسز نے موراکو کو آکیوپائی کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں پہ دوسرے بڑے پاور جو ہے نا وہ 1900 کے شروع ہوتے ہی قبضہ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی فرینچ تھے جن کے نیپولین نے جو ہے ایجپٹ کو انویٹ کیا تھا تقریباً 1798 میں، یہ بھی آٹومن امپائر کے دوران کا واقعہ ہے، اور جس وقت وہاں پہ مملوک حکومت تھی۔ تو مملوک حکومت کے دوران نیپولین وہاں گیا تھا، شروع میں اس کو مشکلات ہوئیں، لیکن پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں کے کلچر میں اپنے فوجیوں کو، اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ اب، کیونکہ ان کا کوئی سم ہاؤ کوئی کمیونیکیشن اور وہ چینل بند ہو گیا تھا جس سے یہ واپس جا سکتے تھے، تو بڑا ہی گھاک قسم کا انسان تھا، زبردست انٹلیکچوئل تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ یہیں شادیاں کرو، یہیں زندگیاں گزارو، اگر ہمیں 10 20 30 سال رہنا بھی پڑا تو ایسا نہیں ہو کہ تم لوگوں کو کوئی مشکلات ہوں۔ تو اس وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ میں بھی فرینچ کے ہمیں بہت اثرات نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب جو فرینچ تھے تو وہ اب نارتھ افریقہ میں دوبارہ آئے، اور اس کے بعد اب انہوں نے موراکو کو آکیوپائی کیا۔ پہلے نارتھ افریقہ کے ایسٹرن سائڈ کو، ایجپٹ کو پکڑا تھا، اب وہ موراکو آئے جو بالکل اسپین کے نیچے ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1904 میں ودن 3 ایئرز انہوں نے موراکو کو اپنا پروٹیکٹوریٹ بنا دیا۔ پروٹیکٹوریٹ کا بیسیکلی یہی مطلب ہے، کولونائزیشن، امپیریلزم، پروٹیکٹوریٹ کا یہ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ وہ ان کو بولتے تھے ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، لیکن بیسیکلی ان کی حکومت تھی، ان کے لاس چلتے تھے، انہی کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے تھے۔ تو جتنے لوگ موراکو کے رہنے والے تھے وہ بیسیکلی فرینچ ایڈمنسٹریشن کے انڈر تھے 1904 میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 1905 میں دا بگننگ آف دا سلفیہ موومنٹ، یہ بھی اس کے بارے میں بھی میں نے پوری کلاس کی تھی سلفی موومنٹ کے اوپر، اور یہ بیسیکلی سلسلے جو شروع ہوئے تھے وہ یہ شیخ عبد الوہاب، اور پھر ایجپٹ سے ان کو کچھ سپورٹ آئی، اور پھر یہ جو ابن سعود تھے سعودی عرب کے، ان لوگوں نے مل کے، تو اس کے اندر بہت سے
ریزنس تھے، بہت سے چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ ایک موومنٹ نے جڑ پکڑی، اور یہ بیسیکلی سب لوگ آٹومن امپائر کے خلاف تھے. تو سم ہاؤ ان لوگوں کا تو ایک اپنا دعویٰ صحیح تھا کہ بدعات کو ختم کرنے کے لیے تھی، لیکن اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے لارنس آف اریبیا نے مدد کی اور انگلینڈ نے مدد کی اور سب لوگوں نے انہی فورسز کی مدد کی کسی طرح سے آٹومن امپائر کو ختم کرنے کے لیے. تو اس کے اندر جو یہ ایک نیا فقہ آپ کہتے ہیں ایک جنم لیا، تو اس کی وجوہات صرف یہ نہیں تھیں کہ وہ بدعات کے خلاف تھے، بلکہ اس میں بہت ساری پولیٹیکل گینز تھے ویسٹرن ورلڈ کے لیے، جس وجہ سے انہوں نے فنڈنگ بھی کی اور اپنے فورسز بھی پرووائڈ کی ان کی. بہرحال دس از پیورلی فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو. تو آج کے دور میں ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بہت سی ڈفرینٹ کتابوں میں جو کہ یہ ویسٹرن تھاٹ ہے، تو ان کے ذہنوں میں یہ سلفی موومنٹ جو تھی اب جو ہے آج جا کے تقریباً 3 فیکشنز میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. اچھا، اب یہ فیکشنز کون کون سے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. تو اس میں جو ہے آپ کے کوائٹسٹس ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اوائڈ کرتے ہیں پالیٹکس کو کمپلیٹلی. پھر ایکٹیوسٹ ہیں جو ریگولر انوالومنٹ ان پالیٹکس ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. پہلے تو صرف سعودی عرب اور ایجپٹ ان علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن اب یہ ان کا پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا میں ان لوگوں کے کافی ہیں. لیکن میرے خیال میں بہت سے لوگ جو خود اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی کہ یہ موومنٹ کیا تھی. پھر ایک جہادسٹ ہیں جو ایڈوکیٹنگ آرمڈ اسٹرگل ٹو ریسٹور ارلی اسلامک موومنٹ. تو یہ بہرحال یہ 3 نام جو ہیں یہ ویسٹ نے ان کو دیے ہیں. اس میں یقیناً جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے طریقوں کے اوپر ہم واپس چلے جائیں. تو اس کا ایک ریلیجس ایسپیکٹ ہے، پھر ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، اور پھر ایک وہ ایسپیکٹ ہے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا. اچھا، اب ہم تھوڑا سا گیئر چینج کرتے ہیں اور ہم 1906 میں اب آپ دوسری سب کانٹیننٹ کی طرف آئیں تو وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت 1906 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کو جوائن کیا، جو کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس بیسیکلی ہندو اور مسلمان مل کے برٹش کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، یا برٹش کے اگینسٹ انہوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی تاکہ وہ اپنے کو آزادی دلا سکیں برٹش سے. پھر 1906 ہی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اسٹیبلش ہوئی ڈھاکہ میں، بنگال میں، اور یہ اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ تقریباً کچھ عرصے کے بعد قائد اعظم نے پھر کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا تھا. اچھا، پھر 1907 اور 1912 کی بات کرتے ہیں. 1908 میں ینگ ٹرکس موومنٹ شروع ہوا. اس کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جب عبدالحمید سیکنڈ کی حکومت تھی آٹومن امپائر میں، تو اس وقت جو ہے یہ ینگ ٹرک موومنٹ شروع ہوا تھا. یہ بیسیکلی ان علاقوں سے شروع ہوا تھا جیسے بلغاریہ ہے یا میسیڈونیا ہے، گریس ہے، یہاں پہ آٹومنس کی حکومت تھی. تو یہ وہاں سے ان لوگوں نے آٹومن امپائر کو ایک مونارکی کے اگینسٹ ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کے لیے فائٹ شروع کی تھی. اس میں کچھ ینگ ٹرکس تھے جن کو ینگ ٹرکس موومنٹ کہا جاتا ہے. تو 1908 میں ان لوگوں نے اپنی یہ ایفرٹ شروع کی. اس کے بعد 1911 میں وار آف ٹرپلی بٹوین آٹومن امپائر اینڈ اٹلی، تو ایک وار ہوئی تھی. یہ مختلف رشیا سے، اٹلی سے، مختلف ملکوں سے، آسٹریا ہنگری سے یہ آٹومن امپائر کی لڑائی ہوتی رہتی تھی کیونکہ یورپ کے اوپر بھی ان کا کافی قبضہ تھا. تو جو یعنی کہ سمجھیں ٹرپلی اور آٹومن امپائر کی جو لڑائی تھی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوئی ٹریٹی آف آؤچی پہ. ایک جگہ ہے جہاں کا نام آؤچی ہے، تو وہاں پہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی، اور اس کو فرسٹ ٹریٹی آف لوسان بھی بولتے ہیں. لوسان جو ہے سوئٹزرلینڈ میں ایک جگہ ہے، جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب آٹومن امپائر کو کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا تو اس وقت ایک اور ٹریٹی ہوئی تھی الائز کے درمیان اور ترکی کے درمیان، کہ جس کو لوسان ٹریٹی بولتے ہیں، لوسان ٹریٹی 2، اور وہ اب اینڈ ہو رہی ہے 25 جولائی یعنی 2023 میں. تو 1923 میں وہ ہوئی تھی اور 25 جولائی کو اینڈ ہو جائے گی. تو بہرحال تو یہ فرسٹ لوسان ٹریٹی تھی جو ٹرپلی اور آٹومن امپائر کے درمیان ہوئی تھی. اور اس میں ٹریٹی میں بیسیکلی وہ ون سائیڈڈ ٹریٹیز ہوتی تھیں، چونکہ آٹومن امپائر ہار رہے تھے تو ان کو سارے اپنے ٹروپس ودرا کرنے پڑے لیبیا سے اور اٹلی سے، اور پھر وہ ترکی کی طرف وہ واپس آ گئے، اور
जितने उनके वो थे ओरिजिनल जो बॉर्डर्स था पहले उस यानी कि इनके कब्जे करने से पहले उस पर उनको वापस आना पड़ा। और फिर एक और ये बात भी थी कि किसी वक्त भी जो फोर्सेस हैं वो इनको दोबारा से इनके ऊपर मजीद ऑटोमन एम्पायर के अंदर आके कब्जा कर सकती हैं। 1912 में अब हम थोड़ा इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं। 1912 में सरीकत इस्लाम के कोऑपरेटिव फाउंडेड इन इंडोनेशिया, सरीकत इस्लाम जो है वो फाउंड हुआ, और इसमें जो है इंडोनेशिया में एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनी, और इनको उस वक्त डच कॉलोनाइजेशन था वहां पे। तो आप देख लिए पूरी दुनिया में ज्यादातर मुसलमान कंट्रीज जो हैं वो पहले तो अपने सर्वाइवल को वो कर, सबसे पहले तो उनका गोल्डन पीरियड था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन पीरियड खोने के बाद उनके सर्वाइवल मूवमेंट शुरू हो गई, और फिर अब जबकि पूरी दुनिया को तकरीबन कॉलोनाइज कर दिया गया था, तो अब मुसलमान हुकूमतें अपने अपने तौर से कॉलोनाइजेशन के खिलाफ फाइट कर रही हैं। जिस फाइट में फिर हमने इंडिया पाकिस्तान को भी देखा कि उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ फाइट किया, तो इंडोनेशिया में जो डच कॉलोनाइजेशन हुई थी उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, सरीकत इस्लाम, ये बनी थी 1912 में। फिर हमने देखा कि 1912 ही में, अब बैल्कन्स की तरफ आ जाएं, अब दोबारा मेडिटेरेनियन सी की तरफ, तो फिर एक बैल्कन वॉर्स हुई, और ये थी बेसिकली 4 मुल्कों ने, सर्बिया, ग्रीस, बल्गारिया और मॉन्टेनेग्रो, इन चारों ने मिल के ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो है जंग करी, और फिर फाइनली तुर्कों को हरा दिया इसमें, क्योंकि जाहिर पता है अब तुर्कों का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ फेज हुई, इसमें 1912 में हुई है। मोरक्को और फ्रेंच और स्पेनिश जो है, मोरक्को को बेसिकली अब फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ने प्रोक्टोरेट बना लिया। कुछ अर्सा पहले तो खाली फ्रेंच प्रोक्टोरेट था ये, फिर इसके बाद स्पेनिश भी शामिल हो गए, और अब ये आप अगर सोच सकें कि ये अब अपने बदले ले रहे हैं। जो मुसलमान हुकूमत हुई थी तकरीबन 300 साढ़े 300 साल, जो तारिक बिन ज़ियाद के वक्त से शुरू हुई थी स्पेन पे, अंदलुसिया पे हुकूमत, वो फिर 1492 में ख़त्म हो गई थी, बल्कि कई 100 साल चली है, 800 साल के करीब। और ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ फेज, ये फ्रांस और मोरक्को के दरमियान एक ट्रीटी थी, और इसमें सुल्तान अब्दुल हाफिज मोरक्को की साइड से थे, और एक फ्रेंच डिप्लोमेट था यूजीन रेगनॉल्ट, उसने 30 मार्च 1912 में ये ट्रीटी की, और इसमें ये जो फ्रेंच प्रोक्टरेट था इसको मजीद मजबूत किया, और ये फिर चली है 1956 तक। अब आप सोचिए कि ये यानी कि मोरक्को आज़ाद हुआ है 1956 में जाके, रियल आज़ादी उसको मिली है। तो ये सब हो रहा है अब आपके कहाँ, वेस्ट साइड पे, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। फिर हमने देखा कि 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब हम दोबारा ईस्ट की तरफ आ जाते हैं, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली 1913 में। 1913 ही में यंग टर्क्स ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ रेड किया, और फिर कमाल पाशा जो वहाँ का ग्रैंड वजीर था उसको रिजाइन करना पड़ा। फिर इजिप्ट जो है वो ब्रिटिश प्रोक्टोरेट बन गया, यानी कि इजिप्ट के ऊपर अब कॉलोनाइजेशन हो गई किसकी, ब्रिटिश की। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा नॉर्थ अफ्रीका भी समझे खत्म होता जा रहा है। और फिर 1914 में हमने देखा कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई, और वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट के बाद से फिर हम देखेंगे कि ये जो थोड़े से ये फ्रिक्शंस चल रही थी कंट्रीज में आगे पीछे, फिर इनको वेस्टर्न पावर्स ने, खास तौर से ब्रिटिश ने और इन लोगों ने मिल के तकरीबन 4-5 कंट्री से जो एलाइड फोर्सेस बन गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उन्होंने फिर पूरी दुनिया को इस तरह से बांटा कि एक टेबल पर बैठ के बाकायदा नक्शा खोल के, और उन्होंने 4-5 मुल्कों के, अच्छा भाई ये तुम्हारा है, ये हमारा है, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ तुम रहोगे, बिल्कुल इसी तरह, लिटरली इसी तरह हुआ है कि उन्होंने पूरी दुनिया को, खास तौर से मुसलमान दुनिया को, इस तरह से काट छाट के और बिल्कुल चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब वर्ल्ड वॉर होती है 1914 में। अब वर्ल्ड वॉर का भी आप लोगों को अगेन तफसील से ऑटोमन एम्पायर के दौरान हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर बेसिकली जो शुरू हुई थी वो तो एक छोटे से इवेंट से हुई थी, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि
رشیا، فرانس اور انگلینڈ نے اپنی ایک تین ملکوں نے مل کے ایک ٹریٹی بنائی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو یہ تھوڑی سی فرکشنز آ رہی تھی، جرمنی، آسٹریا ہنگری اور ان جگہوں پہ فرکشنز وغیرہ تھوڑی سی تھی. اس وقت تک آٹومن امپائر ابھی باہر تھا، کیونکہ ضابط ہے یہ بھی ڈکلائن پر ہے، لیکن اسٹل ان کی کہیں کہیں ابھی جو ہے یورپ میں کہیں کہیں ان کے اثر و رسوخ موجود تھے. تو ورلڈ وار ون ایک شہزادے کے، آسٹریا ہنگری کے ایک شہزادے کا قتل ہوا جو الزام لگا سربیا کے اوپر. تو پھر اس آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگی اور ان لوگوں نے پھر سربیا پہ حملہ کیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے پھر ایک ایک ملک کر کے سب جوائن ہوتے چلے گئے، اور پھر یہ ایک ورلڈ وار کی صورت میں 1914 میں شروع ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرانس، برٹن اور رشیا تو آلریڈی ٹریٹی ان کی ہوئی تھی. یہاں سے پھر آسٹریا ہنگری کے ساتھ جرمنی نے شمال کیا، پھر بلغاریہ آ گیا، اور پھر فائنلی آٹومن امپائر نے بھی انٹری کر دی. اب یہ ایک میپ ہے جس میں آپ کو سمجھیں 1910 کا میپ ہے، ابھی تقریباً 4 سال پہلے ورلڈ وار سے کیا نقشہ تھا. یہ آسٹریا ہنگری کا نقشہ ہے، اور کہاں کہاں پہ جرمنز کہاں کہاں پہ موجود تھے، اور کس طرح سے یہ دیکھیے یہ جرمن امپائر تھی، لیکن یہ تھوڑا سا فوکسڈ ہے، یہ آسٹریا ہنگری ہے، بوسنیا کا علاقہ ہے، اینڈ سو آن. تو اس نقشے کو بھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس وقت میپ سیٹ تھا. پھر 1914 میں اب جب ورلڈ وار ون کے موقع کے اوپر اب دیکھیں یہ سارے تو انٹر ہو چکے ہیں ورلڈ وار ون میں، سب ایلائز بن چکے ہیں. سربیا بھی ظاہر سی بات ہے انہی کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ آسٹریا ہنگری، جرمن، شروع میں اٹلی نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں پھر اٹلی نکل گیا تھا اور اس نے پھر ایلائڈ فورسز جوائن کر لی تھیں. اور پھر اس کے بعد 1914 کے ہی اینڈ میں یا 1915 میں پھر بلغاریہ اور آٹومن امپائر بھی شامل ہو گیا تھا. تو یہ سمجھیے کہ یہ آپ کی 19 ورلڈ وار تھی. اچھا 1914 میں جو ورلڈ وار کے وقت اس وقت جو کالونیز تھیں، اب یہ دیکھیں ورلڈ وار کیوں ہوئی، کیونکہ اب ان کی طاقت تو بہت آلریڈی پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے ورلڈ وار میں، پہلی ورلڈ وار میں بھی اور دوسری ورلڈ وار میں بھی، جہاں جہاں ان لوگوں کی کولونائزیشن تھی اور جس کو انہوں نے پروٹیکٹوریٹ بنایا ہوا تھا، وہاں سے بھی انہوں نے فوجیوں کو لڑوایا، یعنی کہ زبردستی لڑوایا. اور اگر وہ لڑنے سے انکار کر دیتے تو ان کو قید کر دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک داستان ہے پوری، جو بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. لیکن بہرحال تو یہ نقشہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طرح سے 1914 میں جس وقت ورلڈ وار شروع ہوئی، کولونائزیشن کا کیا حال تھا. پورا سب کانٹیننٹ برٹش کے انڈر تھا، پورا آسٹریلیا، افریقہ کے ایسٹرن افریقہ تقریباً پورا تھا، اس کے علاوہ جو فرانس کے انڈر تھا، تو پورا افریقہ تو سمجھیں انڈر تھا. اور انہی لوگوں کی فورسز کو یوز کر کے پھر ورلڈ وار میں استعمال کیا گیا. اور پھر وہ ٹرکی کا جو ڈیمائس ہوا ہے، جو بالکل ٹرکی کو ختم کر کے اینڈ کر دیا گیا ہے، وہ اس ورلڈ وار کے بعد ہی ساری چیزیں شروع ہو چکی تھیں. اچھا اب یہ بھی ایک نقشہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ جب آسٹریا ہنگری کا ڈیزولوٹ ہوا تھا آفٹر ورلڈ وار ون، یہ اس کا نقشہ ہے کہ یہ جو نئے بارڈرز آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جرمنز جو ہیں وہ الائڈ فورسز کے ہاتھوں تو سب ہار چکے تھے، لیکن یہ کہ پھر دوبارہ سے ایک خاص بارڈرز لائنز، دنیا کی نئی بارڈرز لائن شروع ہو گئی تھیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ وار ون کے بعد، یہ تو ابھی یورپ کا اس سلسلہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ورلڈ وار ون کے بعد پھر مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں اور افریقہ میں کس طرح سے چیزوں کو یعنی کہ ڈیمارکیشن لگائی گئی کہ بھئی یہ چھوٹا سا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ چھوٹا سا ملک ہے، اور یہاں پہ اس کے اثرات رہیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے کولونائزیشن ہٹائی تو اس وقت تک اس ملک کو اتنا تباہ و برباد کر چکے تھے یہ لوگ کہ ان کے لیے پھر ترقی کر کے آگے آنا بہت مشکل ہے. اور پوری 20ویں صدی میں ہم دیکھیں گے 1901 سے لے کے 2000 تک کہ اس میں بہت سی نیشنز جو ہیں وہ بالکل نیچے جا کے پھر کھڑی ہوئی تھی، جس میں سے آپ کو انشاءاللہ کبھی ایک کہانی سنائیں گے چائنا کی، کہ چائنا نے کس طرح سے جب ورلڈ وار ون میں، وہ بھی ظاہر سی بات ہے جاپان نے بھی الائڈ فورسز کو شامل کر لیا تھا، تو پھر چائنا کو بالکل ڈاؤن کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے اکنامکلی اینڈ دوسری پاورز کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پھر اس نے کس طرح گرو کیا. لیکن ہر نیشن اس طرح سے گرو نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور میپ ہے جو یورپ نے جو ہے ٹیریٹوریل چینجز ہوئے تھے. یہ اگین آپ کا یورپ کا علاقہ ہے، سوویت یونین تھا اس وقت، اور یہ ساری چیزیں. پھر ترکی کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا. تو یہ نقشے ایٹ اینی گیون ٹائم، یہ نقشے آپ کو ایک ایک نقشہ بھی جو ہے نا پوری تاریخ بتا دیتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. اچھا اب ہم ٹورڈز دی اینڈ ہیں، تو 20ویں صدی میں اور کیا کیا ہوا. 1915 میں
آٹومن امپائر نے جو ہے ڈارڈینیلز کے یہ وہ اس کا نام لیتے ہوئے مجھے ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، ڈارڈینیلز آئی بلیو. تو یہ بیسیکلی باسفورس کا ایک پیسج تھا جس سے میڈیٹرینین سی سے آپ نیچے کی طرف بلیک سی سے میڈیٹرینین سی کی طرف آ سکتے تھے. اسی طرح سے ایک اور جگہ تھی جس کا جہاں پہ یہاں پہ آٹومن امپائر نے ایلائز فورسز کو ڈیفیٹ دے دی تھی. لیکن 1916 میں بائی دا سائکس پیکاٹ اگریمنٹ، برٹن اینڈ فرانس جس میں رشیا اور اٹلی بھی انکلوڈڈ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت بیٹھ کے، اب یہ دیکھیے کہ یہ 1914 میں ورلڈ وار شروع ہوئی ہے، یہ 1916 ہے، ابھی تقریباً 2-3 سال باقی ہیں ورلڈ وار ختم ہونے میں. لیکن انہوں نے آلریڈی ایک ٹرینڈ دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ عثمانیہ خلافت کو بانٹنے کی جو پلاننگ تھی وہ انہوں نے اس وقت کرنی شروع کر دی تھی. اور یہ بیسیکلی ایک سیکرٹ پروجیکٹ تھا، 1916 میں یہ آیا. اور یہ تھا کہ مطلب یہ اپنے لوگ، یہ جو 4 ملک تھے، یہ سب یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم ان میں سے کون کون سا پارٹ لیں گے یا ہم کن کن پہ حکومت کریں گے. پھر 1916 ہی میں عرب ریوولٹ ہوا. عرب ریوولٹ جو تھا وہ اگین آٹومن امپائر کے خلاف ہوا، حجاز اینڈ مکہ میں، پیلسٹین اینڈ سیریا میں. یہ بھی عرب ریوولٹ ہے. اس میں بھی جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ابن سعود کا جو ہے وہ سلسلہ تھا، ان کا ہاتھ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ آٹومن امپائر نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا، پھر انہوں نے پھر عربز نے کر لیا، اور اس طرح سلسلہ چلتے چلتے پھر اینڈ اس پہ ہوا کہ آٹومن امپائر کو کمپلیٹلی وہاں سے نکال دیا گیا تھا. اچھا، پھر 1916 ہی میں لارنس آف عربیہ کا واقعہ آیا، جس نے جو ہے حجاز ریلوے، ایک بڑی مشہور ریلوے بنی ہوئی تھی وہاں پہ، اس پہ اٹیک کیا. لیکن اس نے بیسیکلی ابن سعود کا ساتھ دیا تھا آٹومن امپائر کے خلاف. اس کا پورا نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا، اور یہ بائی پروفیشن ایک آرکیولوجسٹ تھا. لیکن جیسے ہی ورلڈ وار شروع ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ برٹش آرمی کی میں ہیلپ کروں گا. تو برٹش آرمی نے اس کی ایبلٹیز اور اس کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے اس کو ایک انٹیلیجنس یونٹ کا ممبر بنا کے ایجپٹ بھیج دیا. لیکن بعد میں پھر وہ عربین پیننسولا کی طرف آ گیا. پھر اس کا چونکہ ایکسپیرینس بڑھتا رہا تو پھر اس نے عرب کو ہیلپ کی ہر لحاظ سے، اسٹریٹجکلی اور جاسوسی کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے، کہ کس طرح سے آٹومن امپائر کے خلاف لڑا جائے. اور پھر اس نے 1992 تک اس نے وہاں کام کیا، پھر واپس چلا گیا. پھر اس نے ایک کتاب بھی لکھی، 7 Pillars of Wisdom. اگر آپ لوگوں کا موقع ہو تو پلیز اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اور اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی بیسیکلی آٹو بایوگرافی ہے، لیکن اس نے لکھا ہے کہ کس طرح سے اس نے عربز کی مدد کی اور کس طرح سے عثمانیہ خلافت کے خلاف عربوں کو نہ صرف موٹیویٹ کیا بلکہ ہر لحاظ سے مدد کر کے عثمانیہ خلافت کو ختم کروایا. 1916 ہی میں مسلمز اور ہندوز نے لکھنؤ پیکٹ میں ایک جوائنٹ وینچر کیا، ایک پیکٹ ہوا، اور تو انہوں نے بیسیکلی یہ اجازت دی کہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر ریلیجس مائنورٹیز کو بھی حصہ دیا جائے گا، بلکہ ان کو ریپرزنٹیشن کا موقع دیا جائے گا. پھر 1917 میں برٹن نے، پھر یہ ایک مائل سٹون ہے اس لحاظ سے کہ اس کے بعد سے پھر یہودیوں کی جو طاقت جو بہت بکھری ہوئی تھی، ڈائسپوراز میں تھے وہ پوری دنیا میں، اب انہوں نے اپنے، چونکہ اکنامکلی انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا تھا اور پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، انگلینڈ میں بھی بہت زیادہ تھے. تو یہ بیلفور ڈیکلیریشن ہوا، اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ برٹش نے یہ ایشو کیا بیسیکلی کہ پلیجنگ برٹش سپورٹ فار دا کریشن آف اے جوئش نیشنل ہوم لینڈ. ابھی تک جوئش کی کوئی ہوم لینڈ نہیں تھی، اور نہ ان کو کوئی ملک اجازت دیتا تھا ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز پہ کہ کس طرح سے ساری چیزیں انہوں نے ہر جگہ سے چیزوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو بیلفور ڈیکلیریشن جو تھا یہ بیسیکلی پبلک اسٹیٹمنٹ تھا برٹش گورنمنٹ کے جو 1917 British government in 1917 during the First World War announcing its support for the establishment of a national homeland for the Jewish people. تو Jewish people کے لیے انہوں نے ایک لیٹر لکھا. کس کو لکھا؟ یہ جو زائنسٹ موومنٹ تھی، یہ جو شروع ہوئی تھی بالکل 20ویں صدی کے شروع میں، جو ہربرٹ ہرزل نے شروع کی تھی غالباً، تو اس کی آرگنائزیشن میں اب جو وہاں کا لیڈر تھا وہ لارڈ راس چائلڈ تھا. لارڈ راس چائلڈ نے پھر حقیقت یہ ہے کہ انگلینڈ نے اتنا زیادہ ورلڈ وار میں پیسہ لگا چکا تھا کہ وہ بہت زیادہ فائنینشلی
پریشر میں آ گیا تھا. تو یہودیوں نے اس شرط پہ ان کی مدد کرنے کی پیشکش کی کہ اگر تم ہمیں یہ آفیشیلی اناؤنس کر دو کہ بھئی جو جوش کی ہوم لینڈ ہے وہ تم بنانے میں سپورٹ کرو گے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ بننی چاہیے. تو اس نے ایک لیٹر لکھا جو بہت مشہور لیٹر ہے، اور ابھی میں آپ کو لیٹر کا ٹیکسٹ بھی دکھاؤں گا. تو یہ بیسیکلی زائنسٹ فیڈریشن آف گریٹ برٹن اور آئرلینڈ کی تھی شروع میں. یہ ان لوگوں نے مل کے یہ ایک زائنسٹ فیڈریشن بنائی تھی. اور پھر یہ جو ڈیکلیریشن تھا، یہ جو ٹیکسٹ آف دی ڈیکلیریشن تھا، وہ پبلش بھی ہوا 9 نومبر 1917 کو. یہ انفارمیشن میں نے ویکیپیڈیا سے اٹھائی ہے، پھر میں نے اس کو کراس چیک بھی کیا ہے، تو یہ ڈیٹ وائز دس از کریکٹ انفارمیشن. اچھا، فاؤنڈر آف جو تھا زائنزم کا، وہ ایک بینکر تھا، تھیوڈور ہرزل، 1897 میں. اور یہ عبد الحمید سیکنڈ تھا جب عثمانیہ خلافت کا جو خلیفہ تھا اس کے زمانے میں تھا. اور اس نے بہت بدماشیاں کی تھیں. اس نے ٹرین کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ کہ عبد الحمید کی انٹیلیجنس سے اس کو سنبھال لیا گیا. لیکن اس نے ایک نیا بینک کھولا سودی نظام کے اوپر، جو بہت بڑے لیول پہ ایک بینک کھولا، پھر اس نے پیسے جمع کیے. تو اینی وے، تو یہ وہ آرگنائزیشن تھی جس نے پھر سلولی اپنے یہودیوں کے ایگزسٹنس کے لیے کام کیا. اور فائنلی پھر برٹش نے، جو دنیا کی ایک بڑی طاقت تھی، اس نے بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے یہ اناؤنس کر دیا کہ برٹش جو جوز ہیں ان کو ایک اپنی ہوم لینڈ ملنی چاہیے. اچھا، یہ ہے بیلفور ڈیکلیریشن کی کاپی. میں اس کو جلدی سے انگلش میں یہ جلدی سے پڑھ دیتا ہوں بیکاز آئی تھنک اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration, which has been submitted to and approved by the cabinet. تو یہ سبمٹ ہوئی تھی اور پھر اپروو بھی ہو گئی تھی. تو اب یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک گڈ نیوز دے رہے ہیں. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or these rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کا چھوٹا سا خط ہے، لیکن یہ کتنا خطرناک خط ہے. بلکہ تاریخ میں یہ 1917 2 نومبر 1917 کی تاریخ، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں پھر اسرائیل کا قیام بھی ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے انہوں نے جو پیلسٹائن کے ایریاز تھے ان پہ بھی قبضہ کر لیا. پھر طاقت کے لحاظ سے اور اکانومی اور پاور، ان دونوں کے لحاظ سے تقریباً پوری دنیا پہ اس وقت یہی فیڈریشن ہے جو رول کر رہی ہے. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے. اچھا، اب یہ آخری ایک دو سلائیڈز ہیں، پھر انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں کہ 1918 میں پھر ایک ٹریپولیٹینین ریپبلک بنی، الجمہوریہ طرابلسیہ. یہ جو ہے سمجھیے کہ لیبیا میں انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا from Italian Libya and becomes the first Republican government in the Arab world. یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو ان لوگوں نے، وہاں کے مسلمان ہی تھے، انہوں نے یہ سوچ کے ڈکلیئر کیا کہ ہم اب آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسٹل اٹلی کے انڈر ہیں. اور یہ بھی ان کی ایک سازش تھی کہ ان لوگوں نے لیبیا کو مزید ڈیوائڈ کیا، کیونکہ برٹش نے اور جتنی اس زمانے کی فورسز تھیں، خاص طور سے ورلڈ وار 1 میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر رول جو ہے نا، یہ ان لوگوں نے بڑی افیکٹولی یوز کیا تھا. اور پوری مسلمان دنیا کو، بلکہ دوسرے بھی پاورز کو جو ان کے خلاف تھے، ان سب کو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے ڈیوائڈ کر دیا تھا. اچھا، پھر 1918 ہی میں آٹومنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر اپنا بالکل ختم ہو رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اکتوبر 1919 میں پھر انہوں نے ایک آرمسٹک آف مرڈاس ایگریمنٹ میں انہوں نے الائز کے سامنے، جو الائڈ فورسز تھیں ورلڈ وار کی، ان کے سامنے ایگریمنٹ سائن کر دیا. تو بیسیکلی الائز کو فل پاور دے دی کہ ایک تو یہ کہ وہ ریٹریٹ کر جائیں گے باقی تمام جگہوں سے جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، یورپ میں یا ایون ایشیا میں، بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ انہوں نے وہاں پہ پھر دوبارہ سے کوئی اپنے ترکی کے اندر کوئی چیز ایگریشن کیا، تو پھر الائڈ فورسز کو رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ آ کے پورے آٹومن لینڈ یعنی ٹرکی کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں اور وہ رول کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں. تو یہ ون سائڈ
سائیڈڈ جو ٹریٹیز ہوئی ہیں، ون سائیڈڈ جو پیکٹس ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خاص طور سے اگر ہم آج کی دنیا کی پالیٹکس سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر ہسٹری ضروری ہے، ہر دور کی ہسٹری مسٹ ہے. لیکن یہ خاص طور سے یہ جو 19ویں 20ویں صدی کے شروع سے لے کے جو سلسلے پہلے 20 سال میں ہوئے، یہ امیزنگلی امپورٹنٹ فار دی نالج آف ہسٹری، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بر صغیر میں کیا ہوا. اچھا، پھر سمجھیے کہ 1919 میں سیریا جو ہے وہ فرینچ کے انڈر آ گیا. پھر سے فرینچ نے آفیشلی ان کو بھی کولونائز کر دیا، اور پھر ورلڈ وار اینڈ ہو گئی نومبر 11 1919 کو. تو ہم نے یہ 20th سینچری کے پہلے 20 سال کا بریف سا مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو آگے چل کے پھر ہم 1920 سے آگے چلیں گے اگلی کلاس میں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے چیزیں کیا کیا ہوئیں. اسی کے بعد پھر ہم چونکہ اگلے 20 سال جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پھر ورلڈ وار 2 بھی نظر آئے گی. ورلڈ وار 2 بیسیکلی اس کے ریزنز بہت ڈفرینٹ تھے، حالانکہ تقریباً جو ملک تھے وہ سیم ملک تھے جو جس سائٹ پہ تھے، لائٹ فورسز وغیرہ، لیکن ان میں بھی کچھ چینجز تھے. اور ورلڈ وار 2 کا جو اینڈ ہوا وہ بھی ایک بہت ہی اندوہناک اینڈ تھا، کیونکہ امریکہ نے جاپان پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ پہلی دفعہ اٹامک بم مارے، جس کی وجہ سے ملینز آف لوگ پیرش ہو گئے. اور اس کے علاوہ آج تک وہاں پہ جو اس کے ریڈیشنز کی وجہ سے بیماریاں ہیں، اس کی وجہ سے آج تک جو بچے جو ہیں وہ ڈیفارم بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں چونکہ جس کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت ہوتی ہے، تو جب تک کوئی جیسے حکومت ہوتی ہے اور وہ ظلم کرتی ہے، تو جب تک اس کی حکومت ختم نہیں ہوتی تب تک اس کے ظلم کی پوری داستان باہر نہیں آتی. تو یہ بھی ایک ایسے ظلم ہیں جو پوری دنیا پہ ڈھائے گئے، اور ان کی داستانیں بھی شاید ہماری زندگیوں میں یا بعد میں ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا کیا ظلم کی داستانیں ہوئیں. اس کے بعد ہم 20th سینچری کے مزید حال احوال پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اب ہم سوال جواب لے لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.